यशायाह की किताब मैं सिर्फ हवाला पढ़ने वाला हूँ और फिर हम दुआ करेंगे। यशायाह 5 बाब मैं आयत 11 से शुरू करूँगा। रूहुल कुद्दस ईसा नबी के वसीला से फरमाता है, अफसोस अफसोस। लफ्ज़ अफसोस का मतलब है दर्दनाक तकलीफ़ या मुसीबत या परेशानी। और नबी फरमाता है कि अफसोस उन पर जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबासी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है। सहीफ़े का पहला हिस्सा ऐसे लोगों को बयान करता है जो नशा करना पसंद करते हैं, चाहे ये नशा शराब या मनशियात का क्यों ना हो। हमारी कौम में सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद इसी वजह से है जिसे हम देख चुके हैं, जबकि हकीकत ये है कि लोग इतनी ज़्यादा तादाद में वैसे नहीं मार रहे हैं जितनी तादाद से लोग हेरोइन की वजह से मार रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चौक में शराब के स्टोर हैं। हम देखते हैं कि हुकूमत पूरी कौम के अंदर शराब को कानूनी करार दे चुकी है, जिसे आप चाहते हैं, लेकिन खुदा ऐसे लोगों पर अफसोस करता है। वो कहना जारी रखता है, लेकिन वो खुदा उनके काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसका मतलब है कि हम ऐसी कौम में से हैं, बल्कि सारा आलमगीर मुआशरा ऐसा है जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशों से भरा हुआ है, जो नशे की तरफ भागते हैं और गैर कानूनी जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। ऐसे काम करते हैं जो जिस्मानी खुशी बख्शते हैं, लेकिन वो खुदा के कामों पर कभी गौर नहीं करते। वो कभी भी गौर नहीं करते हैं कि हमारी अगली सांस खुदा के वसीला से आती है। हम सिर्फ उसकी इजाज़त से ही सांस लेते हैं। हम मंसूबे बनाते हैं कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन ये खुदा है जो आपके दिल की धड़कन का मालिक है। आपकी और हमारी एक ही जैसी दिल की धड़कन है जो अब्दियत से दूर है। हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि 75, 85, 95 बरस का होकर मरूंगा, लेकिन हम में से किसी के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये कहना जारी रखता है, चूंकि वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और ना ही उसके हाथों की कारीगरी पर गौर करते हैं, इसलिए यानी उस सबब से मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। मेरे लोग जहालत और खुदावंद यहाँ जिस बात के मतलब बात कर रहे हैं वो यह है कि हम लोगों के पास कलाम मुकद्दस की हकीकी समझ बूझ बिल्कुल नहीं है। खुदा ने हकीकत को खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन किया है। जब हम उसके अखलाकी कानून को तोड़ते हैं तो फिर अदालत वजूद में आ जाती है। ये वजूद में आ जाती है, ये वही मौजूद होती है। जब आपकी अदालत होती है तो आप इसे छोड़ कर चले जाते हैं। ये फरमाती है कि मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। इसलिए इस वजह से पताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फ़ख्र करता है उसमें उतर जाएंगे। एक बार फिर मैं आज के दिन थोड़ी देर के लिए जहन्नम के नज़रिए के मुतल्लिक़ मुनादी करूँगा। आमीन। दुआ करते हैं। ऐ बाप, आज हम सबसे पहले उन तमाम हदियों के लिए जो हमें मिले हैं आपका शुक्र करते हैं। हम आपकी बरकत उन सब के लिए मांगते हैं जो इस खिदमत में हमारी मदद करते हैं और खुदा के कामों में हिस्सा लेते हैं जो हम पूरी दुनिया में करते हैं। ऐ बाप, ये हदिये चाहे हमें यहाँ इबादत की जगह से मिले या फिर ऑनलाइन मिले हैं, हम उन सब ख़ानदानों और तमाम लोगों के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। आप उन सब की रहनुमाई और रहबरी अपने फजल के वसीला से करते रहें। ऐ बाप, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे भी बरकत दे ताकि आपके कलाम की मुनादी सच्ची रूह के साथ कर सकूँ, ना कि बतौर हथियार बनाकर लोगों पर मुसल्लत करूँ, बल्कि लोगों को बता सकूँ ताकि हम सब जहन्नम के नज़रिए की असल हकीकत को जान सके। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कलीसिया कहे आमीन। जहन्नम एक हकीकी जगह है। हम दरअसल ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जब बेशतर खादमी जहन्नम की वाबित मुनादी करने से गुरेज करते हैं। आप इसके मुतल्लिक़ नहीं सुनते हैं।
آپ بے شک یوٹیوب پر تلاش کر لیں تو آپ کو کوئی بھی جہنم پر منادی کرتا نظر نہیں آئے گا، اور ایک حقیقت کے طور پر کہ بہت سارے خادمین اس کے متعلق منادی نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ہدیوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ پھر بھی یہ ہدیے دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک آپ کے پاس ماہر علم الہیات ہیں جو کلام میں آمیزش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ خادمین ہی ہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں تاکہ جہنم کی حقیقت کو خارج کر سکے جو کہ ابھی بھی قائم ہے۔ آپ کے پاس عموماً دو قسم کے اسکول ہیں، ایک وہ جو عالمگیر ہے جو کہتے ہیں کہ آخری عدالت کے وقت ہلکی سی سزا ہوگی اور پھر ہر کوئی نجات پا جائے گا اور فردوس میں خوشحال ہوگا، لیکن یہ تعلیم بائبل مقدس کے مطابق اتفاق نہیں کرتی ہے۔ پھر آپ فنا ہونے والوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گنہگار لوگ آخری دنوں میں تھوڑی سی سزا پائیں گے اور پھر مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے اور پھر ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی کلام مقدس کے مطابق نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جنت کی بجائے جہنم پر زیادہ منادی کی ہے۔ صرف نے عہد نامہ میں 23 مرتبہ جہنم کا موضوع زیر بحث آیا ہے، اور آخری کتاب جو سب سے ضروری کتاب ہے، یعنی آخری مکاشفہ جو ہمیں خدا سے مل چکا، صحیفوں کے انبار ختم ہونے سے پہلے جو سب کچھ آخری دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ خوفناک جگہ جہنم میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ مسیحی ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے آپ کو بچایا گیا ہے، اور اگر آپ مسیحی نہیں بھی ہیں تو آپ غیر ضروری طور پر بھی ڈرنا بند کر دیں، کیونکہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں اور آپ کے پاس انتخاب موجود ہے تاکہ آپ یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ میں نے ایک بار سنا کہ بعض خادمین تھوڑا عرصہ پہلے بحث کر رہے تھے کہ یہ کتنی گرم نہیں، وہ بحث کر رہے تھے کہ یہ معمولی لفظی آگ ہوگی یا کہ یہ ایک روحانی آگ ہوگی۔ میں پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں جاؤں گا اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جو جہنم کہلاتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ چند حوالے بانٹنا چاہوں گا جو اس خوفناک جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ متی 25 باب، جہاں یسوع آخری دنوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو دنیا کی سب قومیں ان کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ انہیں الگ الگ کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور وہ بھیڑوں کو اپنی داہنی طرف جمع کرے گا اور بکریوں کو یعنی دنیا داروں کو، لیکن یاد رکھے کہ وہ قوموں کو اپنی بائیں طرف کھڑا نہیں کرے گا بلکہ وہ ان قوموں میں سے لوگوں کو اپنی دائیں طرف کھڑا کرے گا یا ان قوموں میں سے ہی لوگوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اور یہ باب 25 میں بتاتی ہے، آیت 31 سے یہ شروع ہوتی ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نیچے آیت 41 کو پڑھتے ہیں، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، یہ سب بکریاں ہیں جو بائیں جانب ہیں، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ بہت ہی ضروری بات ہے جسے ہم سب کو جہنم کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہنم بنی نوع انسان کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے، لیکن انسانی زندگی میں کیا واقع ہو چکا ہے اور باغ عدن میں گرنے کی وجہ سے ہم بنی نوع انسان اپنی ساری زندگی خدا کی باتوں کے خلاف گزارتے ہیں، اور پھر اسی طرح حقیقتاً جو کچھ ہوتا ہے خدا کی باتوں کے خلاف گزارتے، اور پھر اسی طرح حقیقتاً جو کچھ ہوتا ہے، یعنی پہلا نافرمان شیطان اور اس کے 3 فرشتے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اسی طرح ہم آج بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو شیطان کی طرح خدا کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بھی خداوند کی مخالفت کرتا ہوں، میں خدا کی خدمت نہیں کروں گا، جبکہ جہنم کبھی بھی بنی نوع انسان کے لیے تیار نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ جہنم جاتے ہیں تو پھر آپ گھسنے والے ہوں گے، آپ کے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کو وہاں نہیں دیکھنا چاہے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ اپنی مسلسل سرکشی کی بدولت خدا کی نافرمانی کرتی ہے، وہ اس خوفناک جگہ پر چلے جائیں گے۔ اب مجھے بتانے دیں کہ خدا آپ کو آپ جو کچھ کر چکے ہیں اس وجہ سے جہنم نہیں بھیجے گا، یعنی جو کچھ آپ کر چکے ہیں۔ گناہ صرف ایک علامت ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو خراب کرتی ہے۔ خدا لوگوں کو جہنم اس لیے بھیجے گا کیونکہ انہوں نے اس کے بیٹے کو رد کیا ہے جو لکڑی پر مارا گیا، جسے اس نے لکڑی پر قربان کر دیا تاکہ آپ اور میں سادگی سے اس پر ایمان لا سکے اور اپنی زندگی اس کے لیے گزار سکے۔
اور جہنم کا خطرہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ جب میں خون دیکھتا ہوں میں تیرے پاس سے گزر جاؤں گا، لیکن اگر آپ کی زندگی کو خون سے ڈھانپنا نہیں ہے تو پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ یسوع صلیب پر مر گیا تاکہ خدا کے غضب سے ہم بچ جائیں، جس کا میں حقدار تھا۔ اس لیے جو ہی میں سادگی سے اس پر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا خداوند ہے جس کے وسیلہ سے میں زندگی گزارتا ہوں، میرا غضب، میرا گناہ اس کے اوپر چلا گیا۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ حقیقی تعلق میں قائم نہیں رہتے ہیں، پھر آپ ہی آپ ہیں۔ دیکھیے، پھر آپ آخری دنوں میں داخل نہیں ہوں گے اور آپ کار کے حادثے میں مارے جاتے ہیں اور آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ میں اب یسوع کا اقرار کرتا ہوں، اگر تم اس زندگی میں مجھ سے شرماتے ہو تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے تمہارے لیے شرماؤں گا۔ اس لیے جہنم آپ کے لیے اور میرے لیے تیار نہیں کی گئی ہے۔ خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ کوئی بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمیوں کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آپ جانیں کہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا بے عدل ہے، بے انصاف ہے، بے رحم ہے۔ نہیں، وہ بہت ہی مہربان اور رحیم خدا ہے۔ میں نے ایک گفتگو کے دوران سنا ہے، کیوں ایک محدود گناہ کے لیے لامحدود عدالت کی جاتی ہے؟ کیونکہ ایک محدود گناہ لامحدود خدا کے خلاف سرزد ہوا ہے، اور خدا کے راستے غیر مساوی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے لیے جیتے ہیں تو پھر آپ لامحدود ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو پھر آپ لامحدود ہمیشہ کی عدالت کا سامنا کریں گے۔ اور ان گزشتہ سالوں میں جو زندگی ہم اپنے بدن کے وسیلہ سے گزار رہے ہیں، تو ہم وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہماری ابدیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے جہنم میرے اور آپ کے لیے تیار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کی یہ کبھی مرضی نہیں کہ کوئی بھی بشر ہلاک ہو جائے۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا تاکہ ہم اس خوفناک جگہ سے دور ہی رہیں، حتیٰ کہ بے شک ہم سب خطا کار ہیں۔ کتنے لوگ قبول کرتے ہیں؟ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ مجھ سے بھی بڑی غلطیاں ہو چکی ہیں، اس لیے آئے میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ بلند کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب نے گناہ کیا ہے، اس لیے ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن خدا نے گناہ کی قیمت چکانے کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ قیمت جو اس نے صلیب پر چکائی ہے، یہ بہت بڑی عظیم الشان قیمت ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ وہ آپ کو بھی خریدتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کبھی بھی کوئی قیمت نہیں چکائی گئی ہے، خدا کے مجسم بیٹے کے لہو سے بڑھ کر۔ جہنم شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ حوالے کا پہلا حصہ جسے ہم پڑھتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، ہم زیادہ تر ایسی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں جو غیر نجات یافتہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر غیر محفوظ لوگ شراب نوشی اور جنسی تعلقات میں مگن رہتے ہیں۔ یہ تو صرف 2 قسمیں ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو عجیب نظروں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان میں شامل زیادہ تر ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم بھی انہی کی مانند تھے جب ہم ان کی رفاقت سے نکل کر آئے تھے، لیکن ہم سب زیادہ تر اپنی زندگیوں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی جسمانی لذتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جن کے ہم متلاشی رہتے ہیں، جبکہ ہم حقیقت پر دھیان نہیں دیتے ہیں، چونکہ یہ زندگی ابدی نہیں ہے جبکہ اس سے اگلی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کرۂ زمین پر کبھی نہیں رہے گا۔ ایک حقیقت کے طور پر ہم یہاں اپنی مرضی سے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ضعیف ہو جائیں گے، میرا خیال ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جبکہ میری موجودہ عمر 64 برس ہے، اور جب میں جوان تھا تو سوچتا تھا 64 سال اور میں اس وقت مرنے کے لیے بالکل تیار رہوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس مزید کچھ اور سال ہوں گے تاکہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو پرورش پاتے دیکھ سکوں، لیکن یہ ایام تیزی سے گزر جاتے ہیں ہماری توقع کے برعکس۔ ہم لوکا 16 باب میں ایک کہانی کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی بنام لازر کی کہانی ہے۔ لازر امیر آدمی کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا گیا تھا، جو ناسوروں سے بھرا تھا، اور کتے آ کر اس کے زخموں کو چاٹتے تھے تاکہ شفا پا سکے۔ اور یہ فرماتی ہے، میں ذرا اسے پڑھوں گا، یہ بتاتی ہے، میرا خیال ہے یہ آیت 22 ہے۔ یہ فرماتی ہے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا۔ یہاں 2 آدمی ہیں، ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی، جبکہ امیر آدمی ہر روز اپنے دروازے سے گزر کر غریب آدمی کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت ہی زیادہ مصروف تھا، اسے غریب آدمی کی مدد کرنے اور خدا کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی مصروفیات بتاتے ہیں کہ اس کا زبردست کاروبار تھا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ دونوں مر گئے۔ غریب آدمی بھی مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہشت کی جگہ پر پہنچایا گیا۔ یہاں ابراہیم کی گود بہشت کے مترادف بیان کی گئی ہے،
اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا، کوئی فرشتے نہیں آئے، کوئی فرشتے نہیں، صرف مٹی ہے۔ اور جہنم میں اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لاسر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لاسر کو بیچ کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابھی یہاں جہنم کے بارے میں کچھ سچائیاں ہیں جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یسوع کی یہ تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح تمثیلوں میں بتاتے تھے تو وہ لوگوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ جب وہ کسی شخص کا خاص کا نام لیتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ تمثیل نہیں ہوتی تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ لازر کون تھا۔ لیکن یہ فرماتی ہے کہ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں بھی آدمیوں کی آنکھیں ہوں گی۔ جب جسمانی بدن فنا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کی جان اور روح والا بدن ہوتا ہے، بالکل آپ کے روحانی بدن کی مانند۔ آپ اپنی جان اور روح میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں اور آپ اپنے تمام حواس خمسہ کے ساتھ سونگھتے ہیں۔ آپ صرف ایک بدن نہیں ہوتے بلکہ آپ ایک جان والے شخص ہوتے ہیں جسے خدا خلق کر چکا تھا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں دام پھونکا تو آدم جیتی جان بن گیا۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ عالم ارواح میں اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی، اس کی آنکھیں تھیں، اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی محسوس کر سکتا تھا، وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو محسوس کر سکتا تھا۔ اور اس نے ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لاسر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس آواز اب بھی تھی۔ مجھ پر رحم کر کے لاسر کو بیچ تاکہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے۔ اس کے پاس ابھی تک زبان بھی تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی جان، روح، بدن آپ کے جسمانی بدن سے مختلف نہیں ہے، اور اسی لمحے جب آپ مر جاتے ہیں آپ ابھی بھی اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، آپ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ بہت دردناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے پانی کا گلاس نہیں مانگا ہے بلکہ اس نے کہا کہ لاسر کو بیچ، کیونکہ اس کا سارا بدن عذاب میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی انگلی کو تر کر کے میری زبان کو تر کرے۔ وہ کتنے برے انداز سے کچھ راحت چاہتا تھا۔ ابھی آپ ایک بار حیران ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا اتنا رحم دل ہے تو وہ کسی کو کیوں ایسی جگہ پر بھیجے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں کچھ وجوہات ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی جوان لڑکا ہے جو ایک جوان لڑکی میں دلچسپی لیتا ہے اور وہ اس تک پہنچتا ہے، یعنی کچھ پھولوں کے ساتھ اور بڑی شفقت سے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور وہ لڑکی اس سے دوری چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، مجھ سے دور چلے جا، اور وہ بار بار پھول لے کر اس کے پاس آتا ہے اور کچھ ٹافیوں کے ڈبوں کے ساتھ آتا ہے۔ میں نے کسی کو چاہا اور اس لڑکی نے کہا مجھ سے دور چلے جا کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن بعد میں جب وہ لڑکی تکلیف میں آتی ہے کہ تم نے ہی کہا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، اور اب میں بھی آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں، سن لو۔ اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی خدا کی عدالت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، اور اگر کوئی اس کی آواز سن کر دروازے کو کھولتا ہے تو میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ لیکن ہم یسوع کے لیے اپنے دروازوں کو نہیں کھولتے ہیں، بلکہ ہم کچھ مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ایک اچھے مقام پر کھڑے ہیں، لیکن ہم نے کبھی خود کو حلیم نہیں بنایا اور خدا سے کبھی نہیں کہا کہ اے خدا مجھے ایک بچانے والا چاہیے، مجھے بچانے والے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا غضب آ رہا ہے، مجھے بچانے والے کی ضرورت ہے، میرے گناہ مجھے کھاتے جا رہے ہیں، اور ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنی مشکل وقت میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے جسمانی بدن سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یسوع کو قبول کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، میرے پاس بھی موقع موجود ہے، اسی طرح ہر انسان کے پاس، میرا ایمان ہے کہ عظیم حد تک جانے کا موقع موجود ہے۔ یہی وجہ کہ ہم بہت سارا پیسہ ویب کاسٹ پر دنیا تک پہنچنے کے لیے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا سکے یسوع جلد آ رہے ہیں، یسوع آ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جہنم گرم ہے جبکہ ابدیت طویل ہے، اور یسوع نے راستہ نکال لیا ہے، اس لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ اس راستے سے سکڑ جاتے ہیں۔ یہ یہاں مرکز کی انجیل باب 9 میں فرماتی ہے، یسوع اس جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جہنم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہتر آپ یسوع مسیح کو بتائیں۔ مرکز 9 باب 43 آیت، یسوع فرما رہے ہیں، اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ میں اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ میں آپ کو وضاحت سے بتاتا ہوں، جو کچھ وہ یہاں فرما رہے ہیں
وہ ہر کسی سے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کا نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا مت کرے، اور مت کہیں کہ یسوع نے مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کو کہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ہاتھ کچھ کر رہا ہے یا کسی ایسے کام میں شامل ہے جو خدا کے خلاف سرکشی کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کاٹ لیں بجائے اس کے کہ آپ جہنم میں ڈال دیے جائے۔ وہ فرماتے ہیں جہاں آگ کبھی نہیں بجھتی، وہ فرماتے ہیں جہاں آگ کبھی نہیں بجھتی، ابدیت کا مستقبل میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جہاں خدا اچانک کہے گا ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ کافی ہے، اب آپ وہاں سے نکل آؤ۔ نہیں، یہ عبدالآباد اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جیسے زمانوں کے بعد زمانے گزرتے جائیں گے، زمانوں کی طویل مدت یعنی کروڑوں سالوں کے لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چونکہ آپ ایسا خطرہ کبھی نہیں لینا چاہیں گے، آپ کبھی بھی ایسا خطرہ نہیں اٹھائیں گے کہ یہ فرماتی ہے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا۔ کیڑے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی ذاتی فکر اس طویل مدتی وقت میں یہ یاد دلائے گی کہ آپ کے پاس قبول کرنے اور رد کرنے کا موقع موجود تھا، اس واحد ذات کا جو آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ یہی نظریہ جہنم ہے۔ میں آج آپ کو ڈرانے کے لیے ایسی منادی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا علم ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس معلومات ہو، کیونکہ آپ اچھی معلومات کے بغیر اچھے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان آخری دنوں تک کے بارے میں سنتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو کبھی بھی جہنم کے متعلق نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ اپنی سیٹوں کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اپنی پیشکشیں بری چاہتے ہیں، لیکن میں ہماری ابدی جانوں کے لیے فکر مند ہوں، میں آپ کی ابدیت کے لیے فکر مند ہوں۔ جوان لوگ، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی وقت ہے، میں بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میری 21 سال کی بیٹی تھی جو اپنی زندگی میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی۔ ہم ایک دن صبح اسے گھر پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ بڑی خوش تھی۔ ہم نے اس کو الوداع کہنے کے لیے اسے جگایا کیونکہ ہم کام پر جانے لگے تھے۔ وہ خوش تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو وہ مر چکی تھی۔ وہ طبعی طور پر 21 سال کی عمر میں رحلت کر چکی تھی۔ اس لیے ایسا مت سوچے، کیونکہ آنے والا کل آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا ہے۔ آج کا دن ہی وہ دن ہے۔ اگر آپ اس کی آواز سنتے ہیں تو اپنے دل کو سخت مت کریں، انکار مت کریں، رد مت کریں۔ روح القدس آپ کے دل کو کھینچ رہا ہے، اس لیے پرسکون رہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک تنازع کی وجہ سے بلا رہا ہوں۔ اگر آپ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں یا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق میں کمی کے سبب سے، اور اگر یہ آپ کو آج مائل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گھٹنوں کے بل ہو جانا چاہیے اور خدا سے کہیں کہ اے خدا، مجھے نجات کی ضرورت ہے۔ میں صرف چرچ ممبر ہی رہنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں کوئی مذہبی انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں اپنے دل میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے 36 سال پہلے چھوا تھا اور خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہی۔ یہ بڑا آسان ہے جب آپ حادثاتی طور پر نجات یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا انتخاب ہے جو آپ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ پسند ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آئیے میں نجات پانا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مختلف بنا دیں، اور پھر ایک ہی پل میں، آنکھ کی ایک ہی جھپکی میں وہ آپ کو بدل دیتا ہے، اور پھر آپ قبول کرتے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ جب وہ آپ کے دل کو تبدیل کرتا ہے، آپ فوراً چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے مجھے تبدیل کر دیا۔ آپ بیرونی طرف بالکل پہلے جیسے نظر آتے ہیں۔ وہ کہنا جاری رکھتا ہے کہ اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جو آپ کے تعلق کو یسوع مسیح کے ساتھ خراب کرتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر جانے سے باز آ جائیں۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مارتا اور آنکھ نہیں بجھتی، جہاں ان کا کیڑا نہیں مارتا اور آنکھ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ ایسا مواد دیکھتے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ آپ کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ خراب ہو رہا ہے، تو پھر فحاشی کو دیکھنا بند کر دیں۔ میں بالکل سادگی سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جب آپ ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ اب میں کیسے جانتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ اسے چھپاتے ہیں۔ آپ چھپتے ہیں کیونکہ آپ غلط ہیں۔ اگر یہ غلط نہیں ہے تو پھر آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ میں آپ کی آمین سے بہتر منادی کر رہا ہوں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اسے کاٹ دیں یا اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے بہتر ہے بجائے کہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اس عذاب والی جگہ پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئے میں سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کی ابدالآباد ہلاکت میں ہلاک نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم سب کے لیے سڑک پر کانٹے بچھے، آپ کو اس دن کے لیے چنا گیا ہے۔ آپ ایسی پسند چاہتے ہیں جو آپ کو مانگتی ہے، ایک بہت بڑا راستہ جو تباہی کی جانب چاہتا ہے، اور بہت سارے اسی کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بنی نوع انسان کی بڑی اکثریت اسی طرف جا رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور یہ بہت آسان ہے۔ لیکن یسوع وہ واحد دروازہ ہے جو تانگ اور سکڑا ہوا راستہ ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے، اور بہت کم اس میں داخل ہوں گے۔ یہ دنیا کے 7 کروڑ لوگوں کی بات کرتی ہے جن میں سے صرف تھوڑے سے یسوع کی خدمت کریں گے۔ آئے میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں، ہر کوئی جو چرچ میں بیٹھا ہے اس کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے، اپنے بیڈ روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر لیں اور ہر ایک کو باہر نکال دیں اور اپنے گھٹنوں پر تھوڑا وقت گزاریں اور خدا سے کہیں، اے خدا میں کھو چکا ہوں، میں آندھی میں گمشدہ پتے کی طرح کھو چکا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کیسے آپ تک پہنچ سکوں، کیا آپ میری جان کو بچائیں گے؟ کیا میرے دل میں آئیں گے اور مجھ پر ثابت کریں گے کہ آپ ہی ہیں اور مجھے بدل دیں؟ یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ جو کہ ایک مذہبی انتہا پسند تھا، یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ مذہب ہی کافی نہیں ہوتا ہے، آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سادہ ہے کہ خدا روح القدس آپ کے ایمان کی بدولت جواب دیتا ہے اور آپ کی درخواست زندگی میں پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے دل کی روحانی سرجری کرتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ بالکل بدل جاتے ہیں۔ اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تب آپ یاد کرتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ واقع ہوا تھا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں بالکل اسی جگہ کو جانتا ہوں جب یہ سب کچھ واقع ہوا تھا اور میں نجات یافتہ ہو گیا تھا۔ آپ ایسی خوفناک جگہ پر جانے کا خطرہ کبھی مول نہیں لیں گے۔ خدا آپ کے لیے ایسا نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس خوفناک جگہ کے لیے خطرہ اٹھائے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں آپ کے ساتھ آخری حوالہ دیکھوں گا اور پھر میں منادی کو ختم کروں گا۔ مکاشفہ باب 20۔ یہ اظہار ثانی کے دور کا خاتمہ ہے، اور آپ جان لیں کہ اظہار ثانی کا دور 7 سال ہے جس کے دوران خدا اسرائیلیوں کو مائل کرے گا تاکہ وہ اس کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ان میں سے زیادہ تر تو نہیں بلکہ تھوڑے سے لوگ حقیقی طور پر خدا کی طرف لوٹیں گے مخالف مسیح کے دور کے آخر پر۔ اگر آپ نشانات کے واقع ہوتے نہیں دیکھتے ہیں آخری دنوں میں، آپ پھر مکمل طور پر اندھے ہیں۔ یہاں باب 20 میں یوحنا مکاشفے کے بھیدوں کا جاننے والا آسمانی صعود میں جب جاتا ہے اور اسے مکاشفہ دیا جاتا ہے، یوحنا آیت 11 میں یوحنا فرماتا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے آسمان اور زمین بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ اب یہ تخت جو سفید نظر آتا ہے یہ خدا کے جلال سے جل رہا ہے، اس کے جلال کی آگ سے آسمان اور زمین اسی کے سامنے سے بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس سے بیان بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہ وہی ایک ہے جو تب سے موجود ہے جب ابھی کائنات بھی وجود میں نہیں آئی تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جس نے صرف کلام کیا اور وہ کھڑے ہو گیا اور جس نے اس زمین کو بنایا، اور یہ وہی ہے جس نے زمین کی مٹی کو اکٹھا کر کے اسے ایک بت بنایا۔ یہ ایک بت ہے، اور کلام فرماتا ہے خدا نے اس کے نتنوں میں دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہو گیا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں بات کریں۔ یہ سفید تخت اس لیے سفید ہے کیونکہ یہ خدا کے جلال سے جل رہا ہے، اور حقیقتاً یسوع مسیح اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی جو صلیب پر چڑھ گئے جس کا سب نے انکار کیا، وہی اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ اب یہ کتاب بنی نوع انسان کے خلاف قانونی ثبوت ہے۔ بڑے سفید تخت کی عدالت دراصل یہ ایک کچہری ہے۔ یہ وہ کچہری ہے جہاں لوگوں کو سزائیں سنائی جائیں گی، ان سب کو جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا ہوگا۔
لہٰذا کتابیں کھولی گئیں. کیا آپ نے کبھی پرانے بزرگوں کی کہاوت سنی ہے جو کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے؟ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے. اور پھر اس دن کتابیں کھولی گئیں. اس میں بہت سارے گناہوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف ایک گناہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا انکار کیا جو آپ کے لیے مر گیا، اس لیے آپ اس جگہ پر نہیں آ سکتا. اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی جو کتاب حیات ہے. یونانی زبان میں لکھا ہے کہ یہ برا کی کتاب حیات ہے. جب کوئی خطا کار گنہگار فیصلہ کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بچائے، اور یسوع اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تب آپ کا نام کتاب حیات میں لکھ لیا جاتا ہے. یہ حقیقت کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی. اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات. اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اب یہاں ایک مسئلہ موجود ہے. وہ بہت سارے کام جو سب آپ کرتے ہیں ان کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں، اور انہی کاموں کی بدولت ان کی عدالت کی جاتی ہے. اور جو اس کتاب میں لکھے جا چکے ہیں، کیا انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا؟ اس لیے ان کی عدالت یسوع کی زندگی کے مطابق ہوگی، جس نے کامل طور پر زندگی گزاری تھی. اور وہ سب گناہ جو انہوں نے کیے تھے وہ سب یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کی سزا پہلے سے اٹھائی جا چکی تھی. اس لیے خدا کے فرزندوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی. لیکن جب کوئی شخص یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے تو پھر آپ کے گناہوں کا کفارہ ہونا چاہیے اور ان کی سزا بھی ملنی چاہیے. دیکھیے، بے شک یہ قابل پسند ہے، لیکن میں تو ایک پادری ہوں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. میں بھی آپ کی طرح ہی بنا ہوا ہوں. مشکل آتی ہے تو میں خدا کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے خداوند، یہ غلط کام ہے جو میں نے کر دیا ہے، جسے میں نے کیا یہ غلط کام ہے. اس لیے اے خدا، میں آپ کے ساتھ راضی ہوں، میں غلط ہوں، آپ صحیح ہیں، اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے اور میری ساری ناراضگی سے پاک کر دے. یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا. لیکن دوسری جانب جب آپ غیر محفوظ شخص کے چوری کرتے، لوٹتے، جنسی تعلقات قائم کرتے اور نشہ کرتے ہیں، اور وہ محض کہتے ہیں کہ آپ تو صرف مجھے ہی جانچتے رہتے ہیں، آپ مجھے جانچتے ہیں، آپ تو صرف مجھے ہی جانچتے ہیں، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. اس لیے کوئی غلط بات نہیں کہ میں اسے کس طرح گزارتا ہوں، یہ میری زندگی ہے. یہ حساب کتاب کے بغیر نہیں ہے، یہ حساب کے بغیر نہیں ہے. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا. اور سنیے، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. ابھی دیکھیں، پھر موت اور عالم ارواح کی جھیل میں ڈالے گئے. مجھے اس کی وضاحت کرنے دیں. آگ کی جھیل جہنم سے مختلف ہے. جہنم نشے والے ٹینک کے برابر ہے. یہ صرف ایک الگ جگہ ہے جہاں لوگ سفید تخت کی عدالت والے دن تک جمع رہیں گے، جو 1000 ثانی والے دور کے 1000 سال بعد واقع ہوگی. اور وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، جو بذات خود ایک عدالت کی جگہ پر ہے، لیکن بعد میں بڑے سفید تخت کی عدالت کے موقع پر جہنم اور اس میں ایسے تمام لوگ اور موت کے خیالات سب لے لیے جائیں گے اور مکمل طور پر آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ موت اور عالم ارواح کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ دوسری موت ہے. پہلی موت میں آپ اپنے جسمانی جسم سے الگ کیے جاتے ہیں. دوسری موت میں آپ مکمل طور پر اپنے خالق سے جدا کر دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ ایسے شخص ہیں جو اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں چاہتا اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوگا. اور جو ہی ہم ایک بار اس جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے متعلق پڑھتے ہیں، میں اسے آگے نہیں جاؤں گا، میں ساز والے صاحبان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ واپس اپنی جگہ پر آئیں. اگر آپ تھوڑا سا یہاں سے مزید آگے پڑھتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ان کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہتا ہے. یہی جہنم کا نظریہ ہے، اور یہ ایک حقیقی جگہ ہے. یہ بالکل نیو یارک شہر کی مانند ایک اصلی جگہ ہے. یہ ڈیلس یا شکاگو کی مانند بالکل حقیقت ہے. اور وہاں بھی لوگ ہو گئے جیسے ان شہروں میں رہتے ہیں، وہ بھی بے شک، اور بالکل جس طرح ان شہروں میں لوگ گھروں میں رہتے ہیں، اور اسی طرح وہاں بھی ایسی جگہوں پر ہوں گے اور اپنے آخری دنوں کا انتظار ہوں گے. لیکن آپ پر میں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. آپ پر میں ابھی بھی سانس لے رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ نئے سرے سے پیدا بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پھر بھی ہر صبح اٹھ کر کہنا ہوگا کہ اے یسوع، میں اب بھی آپ کا فرزند ہوں، اور میں آپ کے لیے جینا چاہتا ہوں. پختہ بنا دیں، میں آپ کے فصل میں بڑھنا چاہتا ہوں.
میرے عزیزو، یہی جہنم کا اصل نظریہ ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر فیصلے کر سکیں کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بہتر اور خالص معلومات ہوتی ہے تب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خالص فیصلے کریں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ یسوع مسیح کبھی بھی آپ کے بازو کو مروڑ کر نہیں کہیں گے کہ آپ میری خدمت کریں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ یہاں معلومات ہے، آپ کو بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ کیا آپ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ برائے مہربانی اس کمرے میں موجود سب لوگ میں اصل حقیقت اور سچائی کو بانٹ سکوں۔ اے خدا، ایک خوفناک جگہ جس کا نام جہنم ہے، اور یہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ کوئی بھی بشر وہاں پر ہلاک ہو۔ تو چاہتا کہ سب آدمیوں کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لوگ روح القدس کی بدولت، یعنی ہر دل ہر جان اس پیغام پر آج کے دن یقین کرے۔ اے باپ، میرے دل سے شروع کیجئے۔ اے باپ، میرے دل سے شروع کیجئے۔ اے خدا، اگر ہم تیرے خلاف چلتے ہیں، اگر ہم تیری مرضی سے دور رہتے ہیں، اے خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر یقین پیدا کر دے، ہمارا رخ پھیر دے، اپنے رحم کی بدولت کھینچ لے۔ آئے ہم سب اس کمرے میں موجود سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خداوند اپنے خدا کے حضور آ جائیں۔